नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आप सबकी जानिब से और हमारी तरफ से। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोग्राम आपसे है, आपके लिए है और आपके बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में भी रोशनी के नए दरीचे वाक़ करते हैं। तो कल का जो मौजू था हमारा तकदीर क्या है, उसी पर इंशाअल्लाह आज अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कल बहुत सारी बातें हमने मजाज साहब से जानी, ये भी जाना कि तकदीर क्या है, किस हद तक उस पर ईमान रखना ज़रूरी है, लाजमी है, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कि हम जिनका ताल्लुक़ गैब से है उन्हें हम बिन देखे जानते हैं, मानते हैं और उनका इकरार भी करते हैं। तो बड़ा उलझा हुआ ये मसला है, पेचीदा मसला है, जब्र और कद्र का मसला है। इस पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे। कहीं कहीं हम देखते हैं कि इंसान मजबूर महज है और कहीं यह महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ इख्तियारात भी दिए हैं। तो जब्र और कद्र का ये मसला क्या है, इंसान कितना उसको इख्तियारात हासिल हैं या किस हद तक वो मजबूर है, इस पर बहुत सारे शायरों ने भी बहुत सारी बातें की हैं, फ़लसफ़ियों ने भी इस पर जो है वो अपने ख़यालात ज़ाहिर किए हैं। ख्वाजा मीरदर्द का एक शेर याद आ रहा है कि नाहक हम मजबूरों पर ये तहमत है मुख्तारी की, चाहे हैं सो आप करें हमको बस बदनाम किया। तो अल्लाह ताला के पास तमाम इख्तियारात हैं, तमाम इल्म है और अज़ल से लेकर अब तक ता क़यामत तक के तमाम चीज़ों को वो जानता है, उसे मालूम है कि क्या होने वाला है। फिर इंसान को जो इख्तियारात दिए गए हैं उन इख्तियारात की हद कहाँ से है, कहाँ तक है और अपने मैदान अमल में वो क्या कुछ करने के लिए आज़ाद है, कहाँ पाबंद है, ये मजाज साहब आपसे जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में जो जब्र व क़द्र का मामला है, ये वाकई है तो बहुत पेचीदा मामला, लेकिन आसान भी बहुत है समझने के लिए। बहस मुबाहिसा तो इसमें होना नहीं चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम लोग बैठे बहस कर रहे थे इसी मसले पे जब्र क़द्र के, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने बल्कि गुस्से का अंदाज़ हुआ, चेहरा मुबारक भी सुर्ख हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे अनार के दाने जो हैं वो निचोड़ दिए गए हों चेहरे पर। फिर हुज़ूर ने मना किया कि कभी भी इस मामले में तुमने बहस मुबाहिसे में नहीं पढ़ना, क्योंकि पिछली कौमें जो हैं इसे बहस की वजह से हलाक कर दी गई। खैर उस हदीस से ये बात तो साबित हो गई कि हमें बहस तो करनी नहीं, लेकिन लोगों को नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें तकदीर में हैं, कौन सी चीज़ें फ़िक्स हैं, कहाँ पे इंसान मजबूर है, कहाँ पे इंसान आज़ाद है। मैंने कल आपको बताया था कि जिन चीज़ों को इंसान बदल सकता है वहाँ वो चीज़ें तकदीर में नहीं आती, बल्कि वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज़ादी के साथ छोड़ दिया है। और जिन चीज़ों को बदल नहीं सकता इंसान, जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारी जीन्स है, ये वो चीज़ें हैं कि जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये तकदीर में आती है। ऐसी मौत का मामला है कि कुरान से साबित है कि कोई क्या करेगा, मतलब कहाँ मरेगा और किस तरह मरेगा, तरीक़ा, जगह, वक्त, सब कुछ तय है मौत का। वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में रखा हुआ है, उसमें भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो जो चीज़ें हम बदल सकते हों अपनी मेहनत से, अपने इल्म से, वो सब चीज़ें जो हैं वो इस तरह से जब्र में नहीं आती, क्योंकि जब्र में अगर सारी चीज़ें आ जाएँ, सारा ही कुछ फिक्स हो जाए, तो फिर तो माज़अल्लाह अल्लाह नाइंसाफ़ कहलाएंगे और हम तो बच जाएंगे। फिर मशीयत किसमें आती है मजाज साहब? मशीयत जो है एक लफ्ज़ है मशीयत, ये मशीयत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है या इसमें भी कुछ हद तक इंसान का इख्तियार है? असल में मशीयत जो है ना वो तो एक हिकमत है अल्लाह की कि किसको क्या चीज़, ये जो कल मैंने बताया था ना आपको कि कदर कहते हैं अंदाजे को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को अंदाजे से एक एस्टिमेट के साथ पैदा किया है कि कोई क्या क्या कर सकता है, कोई क्या करेगा, मतलब किसको क्या सलाहियत दे के भेजा, वो उतने ही काम करने के लिए लोग मजबूर हैं। अब आप देखें ना कि इंसान कितनी तरक्की कर ले, एक छोटी सी चिड़िया उड़ती फिरती है, इंसान उड़ नहीं सकता। तो ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग सलाहियत दी, ये है असल में कदर, ये है अंदाज़ा, और अल्लाह का अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, देखिए मैंने कल आपको एक जुमला दिया था कि इफ़ एंड बट, कि सारी, अब कुरान ये कहता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का जो मामला है, जब वो मछली के पेट में पहुँचे तो कुरान कहता है अगर वो तस्बीह ना करने वालों में होते तो वो बाहर नहीं आ सकते थे, क़यामत तक मछली के पेट में रहते। अगर उन्होंने तस्बीह की तो बाहर आ गए। इसी तरह से सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि
اس قوم کے علاوہ، یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ، میں نے کسی قوم کو اس طرح سے عذاب کے فیصلے کے بعد نہیں بچایا، کیونکہ یہ لوگ سجدے میں پڑ گئے تھے، تمام بوڑھے، عورتیں، بچے، سب، اور یہ استغفار آثار دیکھ کے عذاب کے، تو اللہ رب العزت اس سے پہلے کوئی قوم یہ کام کرتی تو اللہ ٹال دیتا عذاب۔ یہاں ایک سوال اور ہے وجہ صاحب، جیسے آپ نے دو مثالیں دی ہیں، ایک خود حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے، ایک ان کی قوم کی مثال ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، جیسے عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے صادر کر دیا تھا، ان کے حق میں عذاب آنے والا تھا، لیکن انہوں نے جب بروقت توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ بالکل، وہ قادر مطلق ہے، پھر قادر مطلق کہاں ہوا جو بدل نہ سکے؟ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریئر کیسز ہیں، اللہ کا قانون الگ ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عورت اور مرد کے ملاپ سے شروع کیا، مطلب جو پیدا ہوتے ہیں انسان، لیکن آدم علیہ السلام کو ایسے ہی بنا دیا، ماں حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ریئر کیس ہے، قانون اللہ کا وہی ہے کہ عورت مرد کے ملاپ سے ہی اولاد آگے جنے گی اور اس طرح سے دنیا چلے گی۔ تو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا جو معاملہ ہے وہ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اور آخر میں کچھ ایسے اعمال اس سے ہو جاتے ہیں کہ وہ دوزخ رسید کرتے رہتا ہے۔ حدیث پاک بتا رہا ہوں، اسی طرح انسان برے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں ایسے عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اچھے اعمال کے باوجود آدمی ساری عمر یہ عمل کرتا رہا اور اسی طرح برے عمل کرتا رہا، جنت میں جا رہا ہے۔ یہاں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اعمال دکھتے ہیں، اللہ رب العزت کو نیت دکھتی ہے، اس کی ساری عمر اس نے جو اچھے اعمال کی نیت کیا تھی یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح برے اعمال کرنے والے کے اندر اچھائی کتنی طلب تھی، کس طرح سے وہ اس طرف آنا چاہتا تھا کہ اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی، اور اس برائی کے بدلے میں اللہ نے اسے توبہ دے دی، جو اس کے اندر طلب تھی وہ برائی ختم کر کے اس طلب کے بدلے میں توبہ دی، اور توبہ کے بعد اسے نیکی کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کا علم بے پایا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کی خبر ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد، ابلیس کی نافرمانی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا، آدم کی تخلیق ہوئی، شیطان کی نافرمانی، ابلیس کی نافرمانی ہوئی، تب جب ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، پھر یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ کس کے ارادے کے تحت ہو رہے ہیں، یہ کس کی نیت، یہ انسان یا دیگر مخلوقات کی نیت کے ارادے کے تحت؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، ہم جو ہے نا، ہم خالق عمل نہیں ہے، ہم کاسب عمل ہیں، ہم کسب کرتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، عمل خالق کرنے والا، خلق کرنے والا اللہ ہے، خالق ہے ہم لوگ۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ارادے کا اختیار دیا ہے۔ کسی بھی کام کا اذن اللہ کرتا ہے، مطلب حکم اللہ دیتا ہے، اور اس کا ارادہ ہم کرتے ہیں، اسی ارادے کی بنا پہ ہماری پکڑ ہوگی، یا ہمیں جزا اور سزا کا جو تصور ہے کہ ہمیں یا تو سزا ملے گی یا ہمیں جزا ملے گی، وہ ہمارے ارادے کی وجہ سے۔ تو یہ جو آپ ساری چیزیں دیکھتی ہیں، اس میں اصل میں ایک چیز ہے، پری نالج کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی نالج کے حساب سے اللہ نے تمام روحوں کو بنا کے اور ان کی زندگیوں کے فیصلے کر کے کہ یہ روح اتنی دن دنیا میں رہے گی، انہیں سب کو دیکھ لیا کہ یہ کیا کیا کریں گے اور اسے لکھ لیا۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ پری نالج ہے، اللہ نے فری ول دے کے سب کو چھوڑ دیا تھا اور سب کو کر دیکھ لیا اللہ نے اپنی نالج کے حساب سے کہ کیا کیا کریں گے، وہ لکھا ہوا ہے اصل میں۔ تو آپ یہ دیکھیں، ہاں ڈیسٹنی طے ہے، بالکل یہ طے اسی نالج کے حساب سے طے ہے کہ جب اللہ نے دیکھا نا کہ یہ کریں گے، اس کے بعد پھر طے کیا کہ یہاں تک یہ پہنچے گا اور یہ کرے گا۔ پھر تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی اصل میں تبدیلی تو جب آتی ہے نا کہ جب یہ سارا کچھ طے نہ ہو، یہ اللہ نے ہمیں کر کے دیکھ لیا کہ یہ کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آج ہم اس ایپیسوڈ کو تو ہم لائیو کر رہے ہیں، کل کا ایپیسوڈ یہ شوٹ کر کے رکھ لیں پروڈیوسر صاحب ہمارے، اور کریں گے تو یہ وہی شوٹ جو ہم کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ٹھیک۔ شام کے ٹائم یہ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے، اور کل کو یہ بتانے لگے کہ اس ایپیسوڈ میں یہ ان کی پری نالج ہے کیونکہ یہ شوٹ کر چکے۔ تو اللہ رب العزت جو فری ول دی ہوئی تھی، ہم جو مرضی بولیں یہاں پہ، انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ یہ بولنا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں فری ول دے کے چھوڑ دیا، اس کے بعد یہ دیکھ لیا کہ ہم کیا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا علم، یہ علم کامل کہلاتا ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، چیزیں فکس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جبر کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں فری ول کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ ورنہ امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو زبردستی کوئی پیپر کراتے ہیں تو پھر امتحان کہاں رہا؟ چوائس تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھا کریں یا برا کریں۔
کوئی بھی عمل آپ جو بھی اچھا اللہ رب العزت نے مان لو کوئی ہم تو اپنی مرضی سے جو کچھ کام بھی کرتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے بنا اللہ کی مرضی کے نہیں ہو سکتا. ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. قرآن کی آیت خود ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جی کہ جی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو وہ جو چاہنا ہے اللہ کا وہ اللہ کا اذن ہے اور ہمارا ارادہ, یہ دونوں چیزیں مل کے ہم مان لو نیکی کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں اسی طرح کا اذن, اللہ ہمیں حکم دے دے گا کہ بڑھتے چلے جاؤ. اسی طرح برائی کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں مجھے صاحب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوتا ہے تو ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں. کیا اللہ کی اس میں مدد بھی شامل ہوتی ہے؟ ہمارا دل, ہمارا ذہن, ہمارا فیصلہ, ہمارے اختیارات یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں؟ بالکل. اصل بات یہ جو جملہ آپ کا ہے بہت ٹھیک جملہ ہے. اصل میں بات یہ ہے نا اللہ خود مثبت ہے, پازیٹیو ہے, پاک ہے. وہ ایسے ہی لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. ویسے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو محنت کرے گا اسے اس کا پھل ملے گا. ایک چور بھی محنت کرتا ہے تو اسے چوری کا پھل ملتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اس نے یہ طے کر دیا, قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ جو عمل کرے گا اس کا ویسا بدلہ اسے ملے گا. تو اگر یہ سنت نہ ہوتی تو اللہ, چور کہاں کامیاب ہوتے ہیں, اللہ کو تو پتہ ہے کہ نیگیٹو کام ہے. لیکن جو لوگ پازیٹیو کام کرتے ہیں, جو سوال آپ کا ہے, اس میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے نیک کاموں سے, پازیٹیو کاموں سے. اور اگر بدی کا ارادہ ہے, برائی کا ارادہ ہے, تو اس میں اللہ کی مشیت کس حد تک انسان کو اس برائی کا کام کرنے سے روکتی ہے؟ باقی انسان کا فیصلہ, اس کا اختیار. وہی جملہ جو ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ انسان کی اپنی اندر کی جو ولولے اور اندر کی جو سوچ ہوگی نا, اگر وہ کوئی برا کام کر بھی رہا ہے اور اندر اس کے جو ہے گلٹی ہے اور وہ چاہتا ہے, جیسے آپ آدم علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ ان سے غلط کام ہوا تھا لیکن اندر کی جو ندامت تھی, ان کی جو گلٹی تھی, اس نے انہیں جو ہے بے چین کر رکھا تھا. اس بے چینی کو دیکھ کے اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ انہیں توبہ کے کلمات سکھا دیے اور انہیں معاف کر دیا, انہوں نے توبہ کی اور نبی بنا دیا گیا. تو اگر اندر کسی کے برا کام کوئی کر بھی رہا ہے اور اندر اس کے یہ مطلب گلٹی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اسے کام کو چھوڑ دوں, پھر اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی کہ اس برے کام کو وہ چھڑوا دے گا اللہ پاک. اس طرح لوگ, لیکن جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں اور اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اسے ٹھیک سمجھتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. بلکہ حدیث میں ہے کہ برا کام کرتے رہنے والوں کے دلوں پہ نقطے لگتے رہتے ہیں اور دل ایک دن سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملتی, وہ لگ جاتی ہے. یہاں ساری گفتگو سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, پھر آپ کی رہنمائی لیں گے مجاز صاحب, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اپنے علم کے مطابق, اپنی قوت, اپنی اختیار کے, اپنی قدرت, اپنے سطوت کے اعتبار سے, اور انسان کو حق اور باطل, خیر اور شر, ان دونوں کی تمیز کا شعور دے دیا. یہی اس کا امتحان ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے انسان کو تو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, پھر وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے. تو اس کا مطلب کہ انسان اللہ کی مرضی کے تابع بھی ہے, لیکن اپنے عقل, اپنے شعور کے اعتبار سے اپنے فیصلوں کا اختیار کرنے کا مجاز بھی ہے. زیادہ تر چیزوں میں اللہ رب العزت نے فری ول دی ہوئی ہے. کچھ چیزیں فکس ہیں جو نہیں بدل سکتی, لیکن باقی چیزیں انسان جو ہے وہ اپنی محنت سے, اپنے علم سے, اپنی سوچ سے, ان سب, اب آپ دیکھیں نا کتنی ڈسکوری ہو رہی ہے. تو آدمی اگر اپنی عادت, اپنی جو مطلب اپنے ارادے ہیں, ان سب میں تبدیلی کر کے چینج لا سکتا ہے. یہ سب اللہ رب العزت نے فری ول پہ چھوڑا ہوا ہے. اصل میں یہ مسئلہ عجیب و غریب ہے, یہ الجھا ہوا مسئلہ ہے. اسے سیدھا اس طرح سے سمجھیں کہ جتنی چیزیں فکس ہیں ان میں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا, اور وہ بہت تھوڑی سی ہیں. جیسے میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ اپنے ماں باپ نہیں بدل سکتے, آپ اپنا ڈی این اے نہیں بدل سکتے, اپنے بہن بھائی نہیں بدل سکتے. اسی طرح سے آپ کا جو مرنے کی جگہ ہے یا مرنے کا طریقہ ہے, جو مرنے کا وقت ہے, اسے بھی نہیں آپ چینج کر سکتے. اسی طرح روزی کا مسئلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزی میں دینے والا ہوں, کسی کو زیادہ دوں, کسی کو کم دوں, آپ اسے بھی نہیں چینج کر سکتے. روزی آپ کو اس طرح ڈھونڈتی ہے, حضور نے فرمایا جیسے موت ڈھونڈتی ہے. تو یہ سب چیزیں تو فکس ہیں. اس کے بعد کی جو چیزیں, ایک بھنڈار ہے لگا ہوا چیزوں کا, وہ سب چیزیں آپ کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں اللہ نے کہ آپ کی نیتوں کے حساب سے. اب آپ دیکھیں نا, اللہ رب العزت کو اچھی نیت سے, کل میں نے ایک مثال دی تھی, وہ جو چھت پہ 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے, اچھی نیت سے اللہ کو برا نتیجہ برآمد ہو وہ منظور ہے, لیکن بری نیت سے اچھا نتیجہ بھی اللہ کو منظور نہیں. اگر آپ ساری عمر صدقات کرتے رہیں اور آپ کی نیت ریاکاری کی ہو تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے, بلکہ پکڑ ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی اچھی نیت سے کوئی کام ایسا کر دیا لیکن نقصان ہو گیا خدا نخواستہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا 1 اجر ہے, اور اگر اس کا مثبت فیصلہ آ گیا تو اس کے ڈبل اجر ہے. تو لیکن اللہ رب العزت کو ہماری نیتوں کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں, ہمیں اپنی نیت درست رکھنی ہے, بس یہ ہے مین بات. ایک چھوٹا سا سوال اور ہے,
آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو حیات ہے، اس کی موت ہے، اس کا رزق ہے، اس کا عمل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ طے ہیں اور کچھ جو ہے وہ انسان کے عمل پر، اس کی نیت پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو ایک انسان عمر بھر اچھے کام کرتا ہے اور آخر میں وہ ایک ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے اور وہ عمل بد اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ایک انسان عمر بھر گناہ کرتا ہے، آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان جو ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو آخر عمر میں یا ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل، اس میں کس کی مرضی، کس کی رضا کار فرما ہے؟ یہ حدیث ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بالکل سیم بات یہی. تو یہ حدیث ہے. اصل میں یہاں پہ آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی جو نالج ہے نا، کامل علم اللہ کا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے جو ساری عمر مثبت کام کیے ہیں اس کی نیت کیا تھی. ہمیں صرف اس کے کارنامے دکھ رہے ہیں، ہمیں اس کے عمل دکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑھیا آدمی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس کی نیت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جنگ میں لڑتے ہوئے ایک صحابی کو، مطلب صحابی کہا جائے گا، حضور کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ آئے حضور کے پاس کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے فلاں شخص. حضور نے جہنمی ہے حدیثوں سے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کتنا عظیم یہاں شخص تک چیزیں لکھی ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ کیسو کسرا کے کنگن پہنے ہیں. یہ دیکھیے کہاں تک چیزیں لکھی ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں جا کے جو فتح ہوا اس کے بعد پھر وہ کنگن انہیں پہنائے گئے. تو چیزیں تو کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہماری نیتوں کے حساب سے. جو آپ کا سوال ہے نا اس حدیث سے متعلق، آدمی برے کام کرتا جا رہا ہے ان میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی جو اندر گلٹی ہے، اندر جو اس کے احساس ہے کس طرح سے میں چھوڑ دوں، وہ احساس اللہ رب العزت ابھار کے پھر اسے توبہ کی توفیق دے گا اور اس کے بعد اس کی توبہ قبول کر کے آخری دنوں میں بھی اس سے ایسے کام لے لے گا کہ وہ جنت بھیج دیا جائے گا. اسی طرح سے جو لوگ اچھے کام کرتے جا رہے ہیں، اگر ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، نیت دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے یا اپنی شوبازی کی ہے، تو وہ آخر میں ایسے کام کر بیٹھے، کیونکہ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. انسان ہی تو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ اس طرح سے فٹ ہوتی ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے حدیث. یہاں ایک سوال پھر ہے، اس کا مطلب کہ انسان کے جو عمل کا بیج ہے نیت کی شکل میں اس کے دل میں پنپتا ہے اور تمام عمر اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ اس بیج سے اچھا پودا نکلنے والا ہے یا گلا سڑا خراب پودا نکلے گا. پوری زندگی کا دار و مدار اسی ایک جذبے، اسی احساس پر منحصر ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا. بالکل. اصل میں بات میں نے بھی بتایا نا آپ کو کہ کوئی بھی عمل جو ہے اس میں دو چیزیں کام کرتی ہیں، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم، اور ہماری نیت، ہمارا ارادہ. تو یہ دو چیزیں مل کے عمل بنتا ہے. تو جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے بنا نہیں کرتے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ہمیں فری ول کے ساتھ بھیجا ہے. وہ چاہے تو روک سکتا ہے ہمیں، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ امتحان لینا ہے اس نے، اس لیے ہمیں نہیں روکتا. ورنہ ہم چاہیں تو ہم تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. تو اللہ کا جو وہاں پہ اذن ہے، جو حکم ہے، وہ ہمارے ارادے کے ساتھ ہے، تب وہ کوئی عمل ہوتا ہے. اسے ہی وہ پازیٹیو یا نیگیٹو بناتا ہے. اللہ کا حکم اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جو اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے آگے وہ صرف اپنے اذن اور ارادے کی وجہ سے. ورنہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا تو کوئی بھی نہیں معاملہ بنتا اگر سارا کچھ اللہ کے حکم سے، اسی طرح سے سب چیزیں، مطلب ہمارا ارادہ ہی کوئی نہ ہو بیچ میں، ارادہ بھی اللہ کا ہو اور حکم بھی اللہ کا ہو، تو ہم تو بچ گئے پھر. نہ تو جنت دوزخ، نہ جزا سزا، کوئی آتا ہی نہیں. یہ ہمارے ہاں اصل میں غلط فہمیاں بھی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو فری ول دے کے ایک اختیار دے کے بھیجا ہے. دنیا میں جتنی ہماری 60 70 80 سال کی زندگی ہے اس میں ہمیں اختیار ہے، لیکن قیامت آتی ہے وہ سارے اختیار سلب کر لیے جائیں گے. مختار عام اللہ ہوگا، وہاں ہماری کوئی نہیں چل پائے گی، وہاں صرف اللہ کی چلے. لیکن دنیا میں بہت ساری چیزوں میں ہماری چلتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اس کی مشیت. جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا وہ یہاں کام آتا ہے کہ اللہ کی اپنی مشیت ہے، کیونکہ اس کائنات کو اس نے انسانوں اور جنوں کو امتحان کے لیے بنایا. بالکل. اور اس مشیت پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں بندے کی مصلحت پوشیدہ ہے. بے شک اگر ہم اچھا ہے تو کتنی بھی باتیں کر لیں، اصل میں یہ مسئلہ سلجھ نہیں سکتا. اسی لیے حضور نے کہا تھا کہ اس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا. ہمیں پھر بھی لوگوں کو نالج تو دینی ہے نا کہ کیا کیا چیزیں. اصل میں عمل سے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے، پردے میں رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تقدیر جو ہے اللہ رب العزت نے اسے پردے میں رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ محنت نہ چھوڑ دیں. یہ حضور سے پوچھا کسی نے تو حضور نے یہی بات کہی. تو محنت ہمیں کرتے رہنا ہے. اللہ نے جو چیز ہمارے اختیار میں دی ہے وہ عمل ہے، نتیجہ اپنے اختیار میں رکھا ہے. بالکل. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اس پہ اندھا ایمان. یہ تو حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان کا معاملہ پوچھا گیا تھا
کہ ایمان کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا تو حضور نے یہ بات بھی کہ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. بالکل. تو یہ حصہ ہے ہمارے ایمان کا. اگر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم بحث نہیں کر سکتے لیکن اس کی صفات ہمارے سامنے ہیں اور ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں. دل میں تو آتا ہے سمجھ میں دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے سوال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے اپنے سانپ اور بلی کی شکل میں کوئی دوسرے مخلوق بھی ہوتی ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مرنے والا جو ہے تو وہ تو مر جاتا ہے لیکن اس کی روح اس کے پریوار کو اس کے بچوں کو اس کے گھر کو دیکھتی ہے کیا؟ ان کو جاننا چاہیے. پہلا سوال ہے سانپ اور بلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. وہ مخلوق ان میں کوئی اور مخلوق بستی ہے کیا؟ ٹھیک ہے سالار بھائی. راشدہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج اللہ کا شکر ہے میرا فون مل گیا مجھے. جو مولوی ہیں اور وہ حکیم صاحب بھی ہیں ان سے مجھے خاص طور پہ سوال پوچھنا ہے. میرے 3 سوال ہیں باجی, غور سے سننا اور ان کا مطلب جواب بہت اچھے سے دینا. جی پہلا سوال بتائیے. سوال ہے. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے راشدہ صاحبہ. پہلا سوال بتائیے. ہاں باجی, ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ٹائیفائڈ ہر سال نکلتا ہے تو اس کے لیے دوا اور دعا دونوں بتا دو. اور ایک ہماری خالہ ساس کی بہو ہیں تو ان کے مطلب ہے نا پیٹ میں جب سے بڑا بچہ تھا تو ان کا مطلب ہے نا جب سے سوجن آئی تھی ان کے جسم میں تو ان کے آج تک ہے نا جسم تو میں سے سوجن اتر گئی لیکن پیر میں اتنی سوجن ہے ان کے کہ پنڈلی میں اور ران میں کوئی فرق نہیں لگتا. تو اس کے لیے بھی حکیم صاحب سے دوا دعا دونوں بتا لینا. اور ایک ہماری مامی ہے ان کے نا دل بہت دھوجتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ایسی دعا بتا دو کہ ان کا دل دھوجے نہیں. یہ تینوں سوال کا جواب دے دو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے راشدہ صاحبہ. لوگ بھی سن رہی ہوں تو وہ سن لیں کیونکہ بہت اچھی بات ہے. یہی کہنا چاہ رہا تھے کہ اگر وہ سن رہی ہوں تو بہت بہتر ہے تاکہ اپنی بیماری کی نوعیت بھی جان لیں اور اس کا علاج کیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 5 سوالات ہیں ہمارے پاس. پہلا سوال جو سالار بھائی کا ہے بڑا دلچسپ ہے کہ سانپ اور بلی کیا ان کے اندر یا ان کے روپ میں کچھ دوسری مخلوقات بھی ہوتی ہیں؟ اصل میں کچھ جنات کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جو ہے سانپوں کے شکل میں رہتے ہیں اور اس طرح کے بھی اختیار ہیں کہ بلی کے جسم میں بھی جا سکتے ہیں. تو اور کوئی مخلوق اس طرح کی نہیں ہے. حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ جو سانپوں کی شکل میں بھی جنات رہتے ہیں. تو ان کا جو سوال ہے اس میں صرف ایک مخلوق یہ اس طرح کی, اور کوئی مخلوق اس طرح کی ہے نہیں ہے کہ وہ ان کے جسم میں جا سکے. چھوٹا سا سوال میری طرف سے بھی مجاز صاحب, اب سانپ کو دیکھ کر اگر کوئی شخص اسے مار ڈالتا ہے تو وہ جن کو مارنے کا قصوروار ہے, یعنی اسے گناہ سرزد ہوا, اس نے اللہ کی کسی مخلوق کو نہ سمجھ کر. بالکل, یہ تو حدیث سے ایک بار ثابت ہے کہ ایک صحابی نے ایک سانپ کو جو ہے نا وہ مار دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے, پوری روایت ہے وہ, کہ پہلے آواز دے کے کہہ دیا کرو کہ کوئی اور چیز ہے تو وہ نکل کے چلی جائے, اور اگر یہ مان لو سانپ ہے تو وہ تو موذی جانوروں سے مارنے کا حکم ہے, لیکن پہلے آپ کہہ دیں تو اس کے پیٹ میں مان لو اس ٹائم جن ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ نکل کے جو ہے وہ نکل جائے, پھر آپ سانپ کو مار دیں, کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ. شیخ رمضان بھائی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہمارا جو نواسا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا جو نواسا ہے ذرا سا وہ پڑھائی کے اس میں خیال نہیں کرتا ہے, ذرا سا چڑ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 11 سال بتائی عمر. اور دوسرا سوال ایسا ہے, ہاں ہمارا جو نواسا کے جو یہ ہے نا اس کو پڑھائی پہ خیال نہیں کرتا ہے, اس پہ صرف ذرا سا. جی آپ کا یہی ایک سوال ہم تک پہنچا ہے کہ 11 سال کا بچہ ہے, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اس کے 11 سال نہیں, وہ 6 سال کا لڑکا ہے, 7 سال کا لڑکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. راشدہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی میرے بیٹے کی عمر 27 سال تھی, اس کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی اور 30 جنوری کو اس کا انتقال ہو گیا. بیوی پریگننٹ تھی اور 20 فروری کو اس کا بچہ ہوا ہے. کیا اس کی عدت تھی کہ نہیں تھی؟ اس کی عدت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. عدت نہیں تھی, کچھ لوگ بولتے ہیں عدت ہے, بچہ ہونے سے پہلے تک اس کی عدت ہے, ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں. کیا حکم ہے اس بارے میں؟ بالکل یہی حکم ہے قرآن کا, جو یہ بعد میں انہوں نے جملہ کہا ہے کہ حمل کی فراغت تک ان کی عدت تھی, چاہے حمل وہ 8 مہینے چلے اور چاہے وہ 2 دن چلے. اگلے دن بھی بچہ اگر پیدا ہو جاتا تو عدت ختم ہو جاتی. فروری میں ان کی عدت ختم ہو گئی. جی اب سالار بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے والے کی روح اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے؟
نہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہیں تک تعلق رہتا ہے انسان کی زندگی میں اپنے رشتہ داروں سے، اس سے، بلکہ عالم برزخ میں جو روح ہیں وہ یہاں سے جو لوگ نیک اعمال بھیجتے ہیں ان کے لیے تو وہ جو عالم برزخ کا مطلب جتنا بھی پیریڈ ہے اس میں وہ چیزیں کام آتی ہیں، بلکہ انتظار کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی بھیجی ہوئی چیزوں کا، لیکن ان کا یہاں آنا یا ان کا بات کرنا یا ان کا دیکھنا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ ٹائیفائڈ کا علاج بتائیں مجھے۔ ٹائیفائڈ کے لیے انہیں 5 منقع صبح شام، صبح کو رات کو سوتے ہوئے اور صبح کو ناشتے کے ساتھ لے لیا کریں، اور کست شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں، جو انفیکشن اندر ہوگا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، بخار نہیں ہوگا۔ جی انور بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ انور بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے گھر پہ 17 سال کا بچہ غائب۔ ہاں ہم سن رہے ہیں۔ ہلو جی جی، بچہ غائب ہو گیا آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں 5 دن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے، غور سے سنیے گا۔ 5 دن ہو گئے، ابھی تک ٹھیک، کوئی پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ زرین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ اگر تو اپنا سوال بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو مہندی کے پتا ہم لوگ یہ گھر میں لگایا جاتا ہے وہ والا یوز کرنا ہے کہ دوسرا؟ یہ سوکھا سوکھا جی یہ دریافت کر رہی ہیں کہ وہ اس کو سکھا کر استعمال کرنا ہے۔ سوکھے پتے ملتے ہیں میری بہن دکانوں سے، آپ سکھانے میں تو آپ کو بہت دقت ہوگی، گندگی بھی ہو سکتی ہے، اوپر چھت پہ آپ ڈالیں گی تو سوکھے پتے ملتے ہیں، 10-20 روپے کے بہت سارے آ جاتے ہیں، تو آپ سوکھے پتے لیں اور انہیں پسوائیں۔ جی 17 سال کا بچہ ہے، 5 دن سے غائب ہے، کوئی دعا بتا دیجیے مجھے صاحب۔ ہاں اس کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ 119 بار تو یا حفیظ پڑھیں، اور 119 بار سورہ لقمان کی 16 نمبر آیت یا بنیہ سے شروع ہے وہ پڑھیں، اور تیسرا کلمہ پڑھیں ان کے گھر والے زیادہ زیادہ، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جہاں بچہ ہوگا اس کا پتہ لگ جائے گا وہ کہاں ہے۔ ایک کام یہ کریں، اگر یہ اندازہ ہے انہیں کہ وہ بچہ اپنی مرضی سے گیا ہے تو 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک تازے تالے پہ، بالکل نیا تالا لے کے اس پہ پھونک مار کے اسے کھولتے پانی میں ڈال دیں، چابی بند کر کے اسے، اور چابی اٹھا کے رکھ دیں، اور اس میں آگ جو ہے وہ مستقل جلتی رہے 2 دن 3 دن جب تک وہ بچہ واپس آئے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے گیا ہوگا تو واپس آ جائے گا، اس ٹائم پھر وہ تالا نکال کے پانی میں سے اور اسے کھول دیں۔ دوبارہ سن لیں، 21 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اور پکتے ہوئے پانی میں ڈال دیں ہنڈیا میں، اور اس میں آگ کو جلائے رکھیں، باہر صحن میں لگا لیں جس سے کہ لکڑی لگاتے رہیں اس میں، اور جب وہ بچہ آ جائے تب وہ تالا کھول دیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ریحانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ریحانہ، جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ ہاں۔ اس کی عمر 18 سال ہے، اس کا پڑھائی میں بھی من نہیں لگتا، اس کا دماغ تھوڑا چھوٹے بچوں کی طرح ہے، کچھ مطلب کمزور ہے اس کا ذہن۔ تھوڑا سا انتظار۔ نور جہاں صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہلو جی ہلو جی نور جہاں صاحبہ آپ کو سن رہے ہیں، سوال بتائیے۔ ہاں یہ میرا سوال ہے مولانا سے کہ جو مجبوری میں انسان کوئی چوری کر لیتا ہے اور اگر اس کو شرمندگی سے پیسے واپس نہیں کر رہا تو کیا تحفے کے طور پہ اسے واپس دیے جا سکتے ہیں؟ 3 سوال ہے میرے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال تو یہ، دوسرا بتائیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے جو مولانا آیت کریمہ پڑھنے کا بتاتے ہیں یا کوئی بھی 3 چیز 4 چیز پڑھنے کی بتاتے ہیں، اس میں ہر بار بسم اللہ، اگر انسان کے مجبوری میں 2 غسل ہو کرنے کے، جنابت اور حیض، تو کیا ایک بار غسل کریں گے تو تینوں غسل ہو جائیں گے؟ یہ پوچھنا ہے مولانا سے۔ اچھے سوال ہیں، تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ تمام سوالوں کی جانب مولانا صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح دیکھتے رہیں گے راہ نجات۔ ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تقریباً 7 سوالات ہمارے پاس ہیں۔ ٹائیفائڈ کے بارے میں آپ نے بتایا، بہن کا جو سوال ہے راشدہ صاحبہ کا اپنی بہن کے تعلق سے، کہ ان کے پیروں پر اتنی سوجن ہے کہ وہ ران اور پنڈلی دونوں ایک جیسی لگتی ہے ان کی۔ جی وہ اصل میں کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا ورم آ جاتا ہے کہ ہاتھی پیر کہلاتا ہے وہ۔ انہیں چاہیے کہ ایک تو پیروں پہ اپنے لپٹس کے پتے باندھیں، جو یوکلپٹس کا لمبا والا پیڑ آتا ہے وہ چاروں طرف باندھ کے نا پیر پہ، اور کپڑا لپیٹ لیا کریں، سو جائیں، اس سے ان کا کافی ورم اتر جائے گا۔ تیسرا کام یہ کریں وہ کہ 3 انجیر روز کھایا کریں، اگر شوگر ہے تو رات کو بھگو دیں، پانی پھینک دیں، صبح کو کھا لیں۔ ایک کشتے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتا،
اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں اور 1 چمچ دونوں ٹائم لیں، اور تیز گرم پانی، کھولتا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں، 1 گلاس صبح 1 گلاس شام، اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ ہمیں صورتوں سے پہلے پڑھنے جو قرآن میں اتری ہیں ان کا حکم ہے، ان چیزوں کے ساتھ پڑھنی، وہ دوسرا سوال بھی ساتھ میں ہو گیا، اور تیز گرم پانی میں نے بتا دیا الحمدللہ۔ جی خالہ کو دل ڈوبنے کی، یعنی دل بیٹھتا ہے، دل گھبراتا ہے ان کا، یہ پریشانی ہے؟ ہاں، انہیں چاہیے کہ 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ روز پڑھیں، 150 بار صبح 150 بار شام، اور 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے کھائیں، اور 7 بار سورہ فاتحہ الحمد شریف جو ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے، اور تھوڑا سا اپنا لعاب زبان سے لے کے اور ماتھے پہ لگا لیا کریں، یا دوسرا کوئی آدمی لگا دے جیسے تلک لگاتے ہیں۔ 3 دن تک یہ صبح شام یہ دم کر لیں اپنے اوپر، انشاءاللہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ جی اب ایک سوال ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے 6-7 سال کا جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ایک بچہ ہے جو 28 سال کا ہے لیکن وہ ذہنی طور پر کمزور ہے، یعنی وہ بچوں جیسی اس کے ذہنی حالت ہے۔ انہیں دونوں بچوں کے لیے تسبیح تو ایک ہی ہے، 6 سال کا ہو یا 28 سال کا، ربی زدنی علما، ایک تسبیح دونوں کو یاد کرا دیں، اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے 3 منقع روز دیں اسے، اور سونف دم کر کے رکھ لیں، 7 بار یا 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے تھوڑی سی سونف پہ دم کر لیں، اس میں اور سونف ملاتی رہیں، اور دن میں 2 یا 3 بار اسے آدھا چمچ سونف دیں، چھوٹے بچوں کو بھی بڑے بچوں کو بھی، اس سے ذہن کھلے گا انشاءاللہ۔ اب جو بڑا بچہ ہے 28 سال والا جس کا دماغ کم ہے، اسے آدھا اخروٹ پیس کر شہد میں ملا کے وہ چٹائیں روز، اور خمیرہ کوئی دماغ کا اچھا کوئی خمیرہ لے لیں، وہ خمیرہ اسے 1 چمچ روز دیں۔ غو زبان امری جدوار کر کے ایک خمیرہ آتا ہے کافی کمپنیوں کا، وہ لے لیں، آدھا چمچ وہ دے دیا کریں رات کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ربی زدنی علما، سونف اسے بھی دیں بڑے بچے کو۔ جی قمر جہاں صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ قمر صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی جی بولے ہوں میں۔ جی ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے اور اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قمر صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے، بند کر دیجیے ٹی وی کی آواز۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ سے بات نہیں ہو پائے گی۔ فاطمہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ فاطمہ صاحبہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، ذرا بلند آواز میں فرمائیے کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں باجی کوشش کریں گے آپ کو سمجھنے کی۔ جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ طبیعت کے بارے میں پوچھنے والی ہمارے آدمی کی بھی طبیعت خراب ہے، بہت کمزوری بہت رکھتے ہیں، ہر ہاتھ میں بہت درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ہاتھ پاؤں میں مجھے جان بھی نہیں، کمزور لگتے مجھے ہاتھ پاؤں۔ ٹھیک ہے، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ہاتھ پاؤں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دم نہیں ہے، بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ جی اگر بہت زیادہ کمزور ہیں، دانت وغیرہ بھی نہیں ہیں، تو صبح کو 3 انجیر بھگو دیں، اور رات کو پانی میں سے نکال کے انہیں زیتون کے تیل میں ڈال دیں، اور اگلے دن صبح کو نہار منہ 3 انجیر کھا لیں۔ صبح پانی میں بھگوئیں جس سے وہ ملائم ہو جائے، رات کو زیتون کے تیل میں بھگوئیں، اگلے دن کھلا دیں۔ اور ایک وہ کستے شیری جو کوٹ مٹی کھلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے آدھا چمچ دن میں 3 بار انہیں کھلائیں۔ جوں کا دلیا کٹوا لیں بازار میں یا گھر پہ، اور 1.5 چمچ جوں کا دلیا رات کو دودھ میں پکا کے کھیر بنا کے اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے فریج میں رکھ دیں، اور صبح کو کھیر کی طرح انہیں ناشتے میں دیں۔ 1 ہفتے میں انشاءاللہ ان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا، اسے دہرائیے ذرا وجہ سے۔ جو کا دلیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہے، یہ جو تلبینہ ہوتا تلبینہ ہے کہلاتا ہے، وہی ہے، جی یہی ہے۔ اسی طرح طریقہ بتایا تھا حضور نے کہ دودھ میں اس کی کھیر بنا کے رات میں اور اٹھا کے آپ رکھ دیں، تو جس سے کہ آپ کو ذائقہ اچھا لگے، اور اس میں آپ یا تو چھوارے کاٹ کے ڈال دیں یا منقع ڈال دیں یا شہد ڈال دیں، مطلب میٹھا کرنے کے لیے اسے، کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو ڈیولپ ہو جائے، اور صبح کو ناشتے کے ساتھ اسے لیں۔ بہت طاقتور چیز ہے، حضور کی بتائی ہوئی چیز ہے، سب سے بڑی بات۔ ارشاد نبی ہے۔ بہن کا جو سوال تھا جو آپ نے بتا دیا ہے، قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے، آیات سے پہلے نہیں؟ نہیں آیات سے پہلے نہیں، بسم اللہ صورتوں سے پہلے پڑھیں۔ جی اگر 2 غسل واجب ہو جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نیت اصل میں ایک ہی بار میں ہو جائیں گے دونوں غسل واجب، وہ اصل میں بہت زیادہ وضاحت سے انہوں نے بتائی نہیں بات، میرے خیال میں انہیں پاکی کا اور جنابت کے دونوں غسل کے معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ تو جنابت سے دور رہو، تو انہیں یہ چاہیے کہ میری رائے یہ ہے، مطلب اس آیت کے حوالے سے، کہ یہ جنابت کا غسل کر کے اس کا ہی پاکی کا غسل کر کے اس کے بعد پھر جنابت کی طرف آئیں،
تو یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ویسے دونوں غسل ایک نیت سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اب تک کے ہمارے تمام سوالات ہم نے ان کا احاطہ کر لیا. اب ایک بار پھر آ رہے ہیں مجاز صاحب, اس دوران کے کچھ کالز ہمارے پاس آئے, چلیں رابعہ سے بات کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف لوٹیں گے. رابعہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے مطلب پیر میں نا درد ہوتا ہے, دونوں پیر میں, وہ ٹھنڈا رہتا ہے ہمیشہ, جیسے کولر ہو یا پنکھا ہو, اس کی ہوا ٹھنڈی گرمی کبھی ہو تو پیر میں ٹھنڈا لگتا ہے. شوگر تو نہیں؟ شوگر تو نہیں ہے رابعہ؟ جی شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ چاہے کتنا بھی گرمی ہے نا, بہت ٹھنڈا ہے. میرے 20 سال کا لڑکا ہے, اس کو تھوڑا پڑھائی میں نہیں لگتا ہے, بہت شوق سے بیٹیک کر رہا تھا, اب کر رہا, مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کتنا بڑا لڑکا ہے؟ 3 سال کا بچہ ہے جس 20 کا سال پڑھائی کا میں دل ہے. کیا عمر بتائی آپ نے؟ 20 سال. 20 20 سال کا بچہ ہے. جی جی 20 سال کے بچے کے لیے تو انہیں چاہیے کہ منقع, بادام اور کالی مرچ, 5 منقع 5 بادام 3 کالی مرچ روز رات کو انہیں دیں, جس سے ان کا دماغ شارپ ہو جائے. اور ربی زدنی علما 1 تسبیح, لا حول ولا قوت الا باللہ 1 تسبیح, یہ 2 تسبیح اسے بتا دیں. اور نماز کی پابندی کرائیں, چاہے فرض پڑھ دیں شروعات میں, پھر جب دل لگنے لگے گا تو زیادہ وہ کر لے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھائی جب بھی شروع کرے بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں. گھر میں کتاب کھول کے بیٹھے, ٹیوشن میں کتاب کھول کے بیٹھے, اسکول میں کلاس میں کتاب کھول کے بیٹھے, تو وہ اپنی آیت یاد کر لیا کریں, اقرا بسم ربک الذی خلق. شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے, تو یہ سمجھے کہ میرے لیے اتری ہے. بہت دل لگے گا جب بسم اللہ پڑھ کے پڑھائی شروع کریں انشاءاللہ. ذاکر بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذاکر بھائی. اپنے جو علم غیب سے جو آپ کے مطابق ہے جو بات, تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو تقدیریں لکھتا ہے, وہ جو علم غیب سے لکھتا ہے, اگر جو اپنی مرضی سے لکھتا ہے تو رجا سجا کس لیے؟ علم غیب ایک آدمی کے تقدیر میں نماز لکھی ہوتی ہے, ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, لکھتا ہے اللہ اپنی مرضی سے, تو اپنی علم غیب سے لکھتا ہے کہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے؟ ٹھیک ہے جی مجاز صاحب. برابر ہے جی. اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذاکر بھائی؟ نہ اس کے سوال یاد ہی نہیں ہے, یاد آنے پر. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی مجاز صاحب. یہ تو اصل میں انہوں نے شاید پورا پروگرام دیکھا نہیں, ورنہ شروع میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت نے فکس نہیں کیا, بلکہ روحوں کو بنا کے دیکھا کہ کون سی روح کیا کرے گی, وہ لکھا ہے. مطلب میں نے مثال بھی دی تھی کہ پروڈیوسر صاحب ہمیں شوٹ کر لیں کل کا پروگرام, اور پھر وہ بتا دیں کہ بھائی کل کو یہ ہے, تو یہ پروڈیوسر صاحب کی مرضی تھوڑی ہے اس میں, بلکہ تو ہمیں فری ویل کے ساتھ بٹھا دیا انہوں نے کہ جو ہم بولیں گے اسے شوٹ کر لیں گے. وہ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے روحوں کو بنا کے دیکھا کہ 60-70 سال کی زندگی میں کیا کیا کریں گی, یا کسی کی عمر 1200 سال, یا کسی کی 1400 سال, یا کسی کی, وہ اللہ رب العزت نے لکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے زبردستی لکھ دیا, پھر تو معاذ اللہ پھر تو اللہ ناانصاف ہے کہ پھر تو ہمارے اوپر تو کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا, نہ جزا سزا کا, نہ دوزخ جنت کا, پھر تو ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا اگر اللہ زبردستی ہم سے سب کام کرا دے. نماز کوئی نہیں پڑھتا تو اللہ رب العزت نے فری ول کے, قرآن میں آپ نے جو آیت پڑھی ہے کہ چاہے ہم اللہ کو مانیں چاہے انکار کر دیں, تو یہی معاملہ ہے سب چیزوں کا کہ ہم دین کے معاملے میں بھی چاہے ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں, یہ فری ول پہ ہے. وہاں حساب کتاب ہوگا کہ ہم نے نماز کیوں نہیں پڑھی جب اللہ نے حکم دیا تھا. اب ہم کیا چیز کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, اس میں اللہ کا صرف اذن ہے, مطلب حکم ہے, ارادہ ہمارا ہی ہے, اسی ارادے کی بنا پہ ہمارا جزا و سزا اسی عمل پر اور ارادے پر. جی. اب رابعہ صاحبہ کا جو سوال ہے, ان کے پیروں میں پیر ٹھنڈے رہتے ہیں. ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ 5 پتی زعفران کھانے کے بعد 1 گھونٹ پانی سے لیں صبح شام, اور 5 منقع اور 5 کاجو روز کسی بھی ٹائم چبا لیں, سادے کاجو ہیں وائٹ والے, اور کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں, اور 1 چمچ دونوں ٹائم کھائیں کھانے کے بعد, اور 1 چمچ شہد پئیں گنگنے پانی میں صبح شام. انشاءاللہ ان کی رگوں میں جو خون کا سرکولیشن کم ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا, اور یہ سارے درد ان کے ختم ہو جائیں گے, ٹھنڈا پن بھی ختم ہو جائے گا. جی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. جی. ثانیہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ثانیہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو جی فرمائیے. جی 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 بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے گھبراہٹ اور گھٹن ہوتی ہے مجھے, اور کوئی چیز ہے کہ جی ٹھیک ہے. سریا صاحبہ آپ بتائیے. ہاں ہلو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा हमारा बच्चा बड़ा 15 साल का है, वो बहुत शरारती करता है, काम पर भी ध्यान देता नहीं, नमाज को जाता नहीं, पढ़ाई में भी ध्यान देता नहीं ना, उन्हें ऐसा कर रहा है, बहुत शरारती है। अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाए। एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। सायरा और शोएब दोनों हमारे साथ हैं। शोएब भाई थोड़ा सा इंतजार। सायरा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैम मेरे ना बच्चे, 3 बच्चे मेरे बड़े, एक 22 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है, और वो लोग मतलब बिल्कुल ना मेरी बात नहीं सुनते। काम कुछ नौकरी धंधा करो, कुछ सुनते नहीं है वो लोग, और मतलब बस सुबह से निकल जाते, रात में आते, अपने दोस्त यारों में घूमना फिरना लगा रहता हूँ, तो लोग बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते, और घर के हालात भी बहुत खराब है। मैके जो हस्बैंड भी नहीं है मेरे, बहुत तकलीफ। ये जो आपने आखिर में बात कही, ये बहुत अहम फैक्टर है। अगर आपके शौहर होते तो शायद एक उम्र के बाद जो है वो वालदा का रोल तरबियत में तो कम हो जाता है, बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यहाँ शायद वो कमी है जिसकी वजह से वो आपकी बात नहीं सुन रहे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। शोएब भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? शोएब भाई हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा ये सवाल है। जी सुन पा रहे हैं? जी सवाल बताइए। जी मेरा ये सवाल है कि हमारे अब्बू जो है डॉक्टर हैं, अब्बू जो है डॉक्टर हैं जी, तो अब्बू कमाते बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं हो पाती है। ठीक है, कमाई में बहुत है लेकिन बरकत नहीं हो पाती। जी जी, गौर से सुनिए, आपके सवाल को से ही बात आगे बढ़ा रहे हैं। बरकत नहीं है असल में इन्हें एक तो नमाजों की पाबंदी, देखिए अगर नमाजों की पाबंदी ना हो तो नमाजों की पाबंदी करें, और कोई हराम काम ना हो रहा हो घर में, या कुरान वगैरह दब के ना रखा गया हो और चीज़ों के नीचे, ये सारी चीज़ें पहले चेक कर लें। और 300 बार या जलजलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 40 बार आयत करीमा पढ़ना शुरू करें नमाज की पाबंदी के साथ। इंशाल्लाह बरकत शुरू हो जाएगी। ये देख लें कि कोई हराम काम घर में ना हो रहा हो, कि औरतों पे जुल्म, जैसे बेइंतहा गुस्सा या उल्टी सीधी बात, या ब्याज पे पैसे लेना, या कोई कुरान दब न गया हो किसी चीज़ों के नीचे, तो इंशाल्लाह ये मामला निमट जाएगा। जी, बच्चे बातें नहीं सुनते, बच्चे बड़े हैं जैसे उन्होंने बताया 22-23 दो का सवाल था ये कि दोनों लोगों को ये चीज़ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, कि एक तो अपने बच्चों पे जब वो सोते हुए हों रात को 21 बार या शहीद सिराने खड़े होके बच्चों पे दम करें, और 21 बार सूरह इखलास, 3 बार दुरूद, 21 बार कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत बिस्मिल्लाह के साथ, और 3 बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ के पांचों की तरफ खड़े होके उन पे दम करें। और एक आयत सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, इसका विर्द रखें। एक सूरह अहकाफ है 46 नंबर सूरत, उसकी 15 नंबर आयत का विर्द रखें, इंशाल्लाह बच्चे फरमाबरदार हो जाएंगे। दूसरी लेडी का जो सवाल था कि उनका कारोबार वगैरह का मसला है, बच्चे काम वाम नहीं करते, उन्हें ये चाहिए कि 300 बार या वली या वाली या नसीर, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, ये विर्द करें और नमाजों के बाद अल्लाह से दुआ करें। और एक जो हुजूर ने दुआ तलकीन फरमाई है, अल्लाहुम्मा मकफिनी बि हलालिका अन हरामिका व अगनिनी बि फदलिका अम्मन सिवाक, इसका विर्द रखें, इंशाल्लाह काम सेट हो जाए, बच्चे कुछ ना कुछ सेट कर लेंगे अपना। सानिया साहबा का सवाल, जो आखिरी सवाल अब तक हमारे पास है, कि घबराहट और घुटन, इन दोनों का इलाज क्या है? हाँ, इनको ये चाहिए कि एक तो 300 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 150 बार सुबह, 150 बार शाम, और एक सूरह रात की 28 नंबर आयत का हिस्सा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसका भी रखें, कम से कम एक तस्बीह पढ़ लिया करें। एक आंवले का मुरब्बा रोज रात को सोते हुए लें, आधा चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम, उससे घुटन इनकी खत्म हो जाएगी और घबराहट भी। जी, इस दौरान के कुछ और कॉल्स आए। मुजाहिद साहब, एक बार फिर तकदीर की जानिब आते हैं। एक बार लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ। हालांकि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, अल्लाह ताला ने देख लिया, उन्हें भी आजमाइश में मुब्तला किया। उन्होंने कहा जाओ एक मेरे बंदे से मुलाकात करो, फला फला जगह पर उन्होंने बता दिया, और ये भी बताया कि जिस जगह पर वो बेजान मछली उसमें जान आ जाएगी, वो समंदर में चली जाएगी, वो शख्स वहीं पर मिलेंगे तुम्हें। हज़रत खज़र की बात हो रही है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपको अल्लाह ने जो इल्म दिया है वो क्या है। उन्होंने कहा एक शर्त है मेरी कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। अब वो दोनों चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचते हैं, उनके पास वो एक वहाँ कश्ती थी, जहाज था, कश्ती थी, उस कश्ती में वो बैठ जाते हैं।
اب کشتی والے نہ ان سے پیسے لیتے ہیں نہ معاوضہ لیتے ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ اس کشتی کو توڑ دیتے ہیں، اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، اتنے بھلے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ ڈالی. انہوں نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو خیر اس کے بعد وہ چلتے چلتے پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے لڑکا، اس کو مار ڈالتے ہیں، وہ قتل کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کیا، بے قصور کو قتل کر دیا. کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے یا جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قصبے میں جگہ پر پہنچتے ہیں، قریے میں، اور وہاں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن کوئی ان کو کچھ کھانے کو دیتا نہیں ہے. اب ایک دیوار جو شکستہ تھی، ٹوٹ رہی تھی، وہ اس کو صحیح کر ڈالتے ہیں، اس کو بنا دیتے ہیں، تعمیر کر دیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک تو انہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا، اوپر سے آپ نے ان کی دیوار بھی جو وہ ٹھیک ٹھاک کر دی. انہوں نے کہا بس یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے. اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں کہ ان تینوں باتوں کے پیچھے کیا تعویل تھی. پہلا یہ تھا کہ وہ جو کشتی تھی وہ بہت نیک لوگوں کی تھی، اور آگے جو وہاں حاکم تھا وہ ہر اچھی کشتی لے لیتا تھا، غریب لوگوں کی کشتی تھی. تو میں نے اس کو عیبدار اس لیے کیا کہ وہ بچ جائے. دوسرا وہ لڑکا جو تھا وہ بہت نالائق تھا اور وہ سرکش نکلتا، اپنے ماں باپ کو بہت پریشان کرتا، اس کے والدین بہت نیک تھے، تو اللہ ان کے بدلے میں ان کو ایک بیٹی دے گا جو کہ بہت اچھی ہوگی. اب تیسرا جو سوال تھا تمہارا کہ وہ دیوار میں نے کیوں بنائی، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے والد بہت نیک تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے وہاں ایک خزانہ رکھا تھا. میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ وہ بچے جب بڑے ہوں تب وہ اپنے والد کی وہ میراث یا وہ خزانہ وہاں سے نکالیں. تو اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو ایک عام انسان نہیں جانتا. اللہ کے علم پر بھروسہ رکھنا، اللہ کے غیب پر بھروسہ رکھنا، اس کے وجود پر، اس کے قوت، اس کے اختیار پر، اور جبر و قدر اسی سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے. جی یہ اصل میں یہ سارا واقعہ سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہ جو آپ لفظ اس پروگرام کے بیچ میں استعمال کرنی تھے نا، مشیت، یہ ہے وہ اللہ کی مشیت، اور ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ بظاہر تو وہ چیزیں اب نئی کشتی کو عیبدار بنا رہے ہیں، وجہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا. اب اس چھوٹے سے نقصان سے کتنا بڑا نقصان ان غریب لوگوں کا بچ گیا کہ ان کی کشتی بچ گئی، ورنہ وہ کشتی ان کی لے لیتا بادشاہ. تو ہمیں اپنے ہر نقصان کے پیچھے سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہوگی، کسی بڑے نقصان سے بچایا ہوگا. اسی طرح اس بچے کا آپ اگر نیک ہیں تو آپ کی حفاظت اللہ کرتا ہے. وہ بچہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے بے حرمتی کا سبب بنتا، تو اللہ نے اسے وہیں نمٹا دیا. تو کوئی بچے جو مرتے ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تیسرے وہ جو دیوار بنائی، اب آپ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے آب و اجداد میں کوئی نیک تھے کئی پیڑھیوں پہلے. ماں باپ کا ذکر نہیں ہے وہ. آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی پیڑھیوں تک کی اللہ حفاظت کرتا ہے، وہاں ان بچوں کے خزانوں کی حفاظت. تو اللہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ تمہارے تمام اعمال کے پیچھے میری مشیت ہے. بالکل، اور اسی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت پر بھروسہ رکھنا یہ ایمان ہے. بہت شکریہ وجاہ صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے تعلق سے، کچھ اور رہنمائی ناظرین آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. فی الحال اجازت لیتے ہیں. زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. آپ زی سلام دیکھتے رہیں. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.